बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है आलमी यौम आब और अर्थ आवर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। गजा में इजराइल मुजालिम की सलामती कौंसिल में एक बार फिर गूंज। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मुल्क से बेदखली चंद रोज बाकी। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी और अमीन हफीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल जी, सवाब हासिल कर लिया हमने। रजी दादा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वापस आ गए हैं। कल हमने बात की थी, वो दौरे पे हैं, आज वापस आ गए हैं। आते ही उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम सारे मिलकर अपनी ज़मीन की हिफाजत करेंगे तो हमारा सर्वाइवल है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, वज़ीर आज़म का जो दौरा था, हर इस तरह का दौरा कामयाब दौरा ही कहलाता है जी, लेकिन उसके जाहिर सिम्टम के अंदर एक ये ज्यादा कामयाब है। कल हमने बात की थी, हाँ, दुआएं जितनी जल्दी कबूल हुई हैं इस दौरे में, इससे जल्दी तो कोई काम कभी नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हुई। और जो उन्होंने सऊदी अरब ने $100 मिलियन या $10 करोड़ का महाना हमें पेट्रोल डेफर्ड पेमेंट पे देने का जो ऐलान किया है, और तकरीबन ये चलेगा 12 महीने, ये फरवरी तक चलेगा। फरवरी 26 तक, अगले साल फरवरी तक चलेगा। ये भी उनकी अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगी। राइट, मुस्तकबिल करीब के अंदर आपको उनके असरात नज़र आएंगे। अब आ जाइए अर्थार के अंदर। आज 8 बजे बिजली बुझाना था, वो तो हमें बताएंगे अमीन हफीज भाई के कहाँ कहाँ बिजली बुझाई गई या नहीं बुझाई गई। मैं आलमी यौम आब के हवाले से अर्ज करना चाहूँगा, पाकिस्तान उन मदूदे चंद खुशकिस्मत ममालिक में है कि जहाँ पे ग्लेशियर्स का पानी जो है वो दरियाओं में आता है और हम उनको बड़ी एहतमाम के साथ दरियाओं में बहाकर समुंदर बुर्द कर देते हैं। हम ऐसा बदकिस्मत मुल्क हैं कि जिसमें 15 दिन के लिए से लेके 20 दिन के अंदर जितना पानी आता है, ठीक, वो सारे का सारा ना हमारे पास रखने की जगह है, ना उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत है। नतीजे के तौर पे वो चला जाता है समंदर के अंदर। अच्छा, ये जो उसके बाद फिर हम एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे होते हैं कि आप, एक सूबा दूसरे को कह रहा होता है कि आप मेरा पानी चोरी कर गए, और दूसरा सूबा तीसरे को कह रहा होता है। ये बहस चल रही होती है। हम वो लोग हैं कि पहले उस पानी को एहतमाम के साथ समंदर में बहाते हैं, और बहाने के अंदर जो सैलाब आता है उसमें भी डूबते हैं। और ये हमें पता है कि एक दिहाई जो होती है, कोई भी दिहाई ले ले, 80 से 90 की ले ले, 90 से 2000 की ले ले, 2000 से 10 की ले ले, 10 से 11 से 20 की ले ले, दिहाई के पहले 5 साल खुश्क साली के होते हैं। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जब खुश्क साली के साल होते हैं तो हम बड़ा प्रोपेगेंडा करती हैं हमारे यहाँ मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के, जनाब फलाना दरिया सूख गया और डमकाना दरिया सूख गया, ठीक है, और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं दरिया में। लेकिन उन 5 सालों के अंदर पाकिस्तान में जो कम पानी वाली फसलें हैं, जिनमें गंदुम है, ठीक, जिनमें कपास है, इनकी बम्पर क्रॉप्स आती हैं। यानी कि हम ज्यादा पानी लगा रहे होते हैं उन फसलों को। वो नेचुरली काम जो होता है गंदुम का, वो 5 पानियों से 3 पानियों पे आता है, तो गंदम की बम्पर क्रॉप आ जाती है। और उसके बाद हर दिहाई में 6 साल से लेके 10वें साल तक पानी की वाफर दस्तयाबी रहती है। अच्छा, 5 साल जो है वो किल्लत होती है, 5 साल किल्लत होती है, अगले 5 साल उसकी एक्स्ट्रा होता है पानी फिर, और अगले 5 साल में सैलाब भी आते हैं। आप सैलाब की तारीख उठा के देख ले, 79 के अंदर मेरे होश में पहला सैलाब आया, 89 के अंदर दूसरा आया, 99 के अंदर तीसरा आया, 2009-10 के अंदर चौथा आया, 19 के अंदर फिर आया, ठीक है ना। हम तो अभी तक 2009 वाले के असरात से नहीं निकले जो भरपूर आया। अच्छा, फिर ये वक्फा दे के ना 3-4 दिहाइयों के बाद फिर बड़ा सैलाब आता। ये वो सारे है पानी के रवैये जो हम अपने आंखों से देख चुके हैं। इसके बावजूद भी हम मुसलसल इसको दोष देकर कि जनाब एनवायरनमेंट बड़ी तब्दील हो रही है और पानी की बड़ी शॉर्टेज हो रही है और भारत हमारा पानी चोरी कर रहा है। और भारत का केस क्या है आलमी फोरम्स के ऊपर कि जी पाकिस्तान तो ज़ाया कर देता है सारा, इसके पास तो स्टोरेज ही नहीं है, ठीक है, और इसलिए हमें पानी की पाकिस्तान का चोरी करने की इजाज़त दी जाए। वो हर आलमी फोरम पे ये केस जाके प्लीड करता है।
تو بھائی ہم بھی کچھ کر لیں اپنے پانی کو. ہمارے تو جو ڈیم موجود ہیں ان کے بارے میں اب حکومتی سطح پہ کہا جا رہا ہے, متعلقہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیم خطرناک حد تک پانی ان کے نیچے چلا گیا ہے, ذخیرہ وہ کرنے کم ہو گیا ہے, ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. ختم ہوتی جا رہی ہے. اچھا امین صاحب, اس کے لیے اجتماعی جو ہے نا سب مل جل کر اقدامات کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں شمائلہ, جب تک ہم سیریس نہیں ہوں گے نا, دیکھنا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا, آنن فانن آیا, ہمیں پتہ نہیں چلا, پتہ چلتا تو ہم یہ مینیج کر لیتے. رضی دادا نے جو ڈیٹا دیا ہے, جو سال بتائے ہیں کہ کب کب پانی آتا ہے, وہ سیلاب بنتا ہے اور وہ پھر سیدھا اپنی منزل سمندر کی طرف چلا جاتا ہے, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ راکٹ سائنس کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. جن کو پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے ان کو کرنا چاہیے. یہ ہمیں کہتے ہیں جی پانی ضائع نہ کریں, گاڑی جو دھوئے گا اس کے خلاف FIR درج ہو جائے گی, اس کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا, اس کو جرمانہ ہو جائے گا. یار یہ کیا بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. کرنے والے بڑے کام کریں, بہت بڑے کام کریں. ضرورت ہے. کدھر چلا گیا کالا باغ ڈیم؟ نہیں بن پا رہا, چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے تھے آپ نے, کوئی اور بنا. کدھر چلے گئے ڈیم؟ لیکن اس میں مطلب آپ امین, اس میں نا ایک بات میری لے لیں ساتھ میں, چھوٹے ڈیموں کی اہمیت اپنی جگہ کے اوپر اور بڑے ڈیم کی افادیت اپنی جگہ کے اپنی جگہ پہ. اچھا, ڈیم جو ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے. انہوں نے دریائے نیل کے اوپر ڈیم بنایا تھا جس میں نیل کی زراعت کی ضروریات کے 7 سال کا پانی سٹور ہوتا تھا. سر یہ ہمارے وہی مسلم قائدین ہیں نا جنہوں نے ڈیم کے آئیڈیاز دیے, جنہوں نے جو ہماری اجناس ہیں ان کو بوقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے ان کو بہت بڑے جو گودام تھے وہ بنائے. یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ سارے آئیڈیا ہمارے پاس ہیں, ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا, غیروں نے مغرب نے عمل کیا اور وہ آج ترقی اور خوشحالی اور استحکام کی طرف ہیں. اور آج ہم 75 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار پانی کا ذخیرہ کیسے کرنا ہے. اچھا پرائم منسٹر صاحب نے نا اپنی بات میں جب یہ والا انہوں نے کہا نا کہ سب مل کر حفاظت کریں گے, بالکل وہاں پہ انہوں نے نا انڈس ٹریٹی جو سنتاس معاہدہ تھا کسی ٹائم پہ, اس کی بھی بات کی ہے کہ اس پر بھی عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے. اس پہ عمل درآمد جنگلات وہ بھی انڈیا لگائیں. کے ساتھ تھا, وہ معاہدہ جو تھا وہ ہمارا بھارت کے ساتھ ہے اور بھارت اس معاہدے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی سازش کر رہا ہے. ان آفیشلی اس کے کو منسٹر یہ بیان دے چکے ہیں کہ انڈس واٹر سسٹم وہ جو معاہدہ ہے انڈس کا جو تقسیم کا معاہدہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. سنتاس معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ وہ بیان ایک آدھ دفعہ ان کے منسٹر دے چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں جنگلات لگانے کی بھی اشد ضرورت ہے. اور پاکستان جو ہے اس کا ڈینائل بھی آگے سے جاری کر چکا, ریبٹل بھی. لیکن آج میں اور امین حفیظ صاحب جو تھے ایک ایسی افطاری پہ تھے جہاں پہ پاکستان پھر ایک ایسی افطاری میں تھے جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ افطاریاں کرتے ہیں, پھر یہاں کے مجھے کہانیاں سناتے ہیں. آپ کو کہا بھی تھا, وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے جو سربراہ ہیں جناب بشیر میمن صاحب وہ بھی موجود تھے. وہ ایکس ڈی جی FIA بھی وہاں پہ اسی پہ بات ہو رہی تھی پانی کے حوالے سے. میں نے ان سے عرض کیا کہ کچھ قوم کی رہنمائی فرمائیں, تو انہوں نے 3 نکاتی ایجنڈا ہمیں بتایا کہ ایک تو 1991 کا جو آب تقسیم آب کا معاہدہ ہے اس کے اوپر لیٹر اینڈ سپرٹ کے مطابق عمل کیا جائے. میرا خیال یہ ایسی بات ہے کہ جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ آخری دستاویز ہے, شاید 2018 میں بھی آئی ہے, لیکن یہ وہ بیسک دستاویز ہے جس کے اندر تمام فیڈریٹنگ یونٹ کے درمیان پانی کی تقسیم جو ہے وہ ہو سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو اس وقت ہم 6 نہروں کے اوپر شور مچا رہے ہیں نا جی کہ وہ تعمیر ہو رہی ہے, تو 2 ان میں سے سندھ میں ہیں, ایک بلوچستان میں ہے, 3 پنجاب میں. اگر ان 6 نہروں کی گنتی کی جائے تو سندھ میں جو نہریں ہیں 2 ان کو سندھ میں پانی دیا جائے, جو بلوچستان میں ہیں ان کو پنجاب پانی دیا جائے, اور جو پنجاب میں ہیں ان کو پنجاب میں دیا جائے. اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ٹیلی میٹری سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا جائے. اچھا, ٹیلی میٹری سسٹم پاکستان کے سسٹم کے اوپر پہلے انسٹال ہوا تھا, ٹھیک ہے, لیکن پھر کیا ہوا کہ اس میں کچھ خرابیاں آئیں اور اس کا وارنٹی پیریڈ باقی تھا.
وہ اگر آپ اس وارنٹی پیریڈ کے اندر اس کمپنی کو دوبارہ اپروچ کرتے تو وہ پورا سسٹم دوبارہ لگا کے دینے کی پابند تھی، لیکن کسی نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی اس وقت، ٹھیک ہو گیا، اور نتیجے کے طور پر وہ سسٹم جو تھا پورا تباہ ہو گیا۔ یہ 2008 میں حکومت آئی تھی نا پیپلز پارٹی کی، بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد، اس وقت اس کا وارنٹی پیریڈ باقی تھا اور لوگ چیختے رہے۔ میں اس وقت پروگرام کیا کرتا تھا ایک پرائیویٹ چینل کے اوپر، میرے پروگراموں کے اندر بھی لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اس ٹیلی میٹری سسٹم کے انسٹالرز کے خلاف کیوں نہیں جاتے، اسے کہیں کہ بھائی وارنٹی ہے، آپ نے ریپلیسمنٹ کر کے دینی ہے ہمیں، نہیں جایا گیا، وہ سسٹم کولیپس ہونے دیا گیا، چلے ماضی تھا گزر گیا، اب ٹیلی میٹری سسٹم لگا لیں۔ یہ انہوں نے 3 پوائنٹ بتائے، یہ تینوں پوائنٹوں پہ کر دیا جائے تو کسی کو کوئی شکوہ نہیں رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اندرون سندھ سے آواز آئی ہے تو ہمیں اس کو آئیڈیا اچھا، مطلب کہ ان کی سجیشن کی ویلیو کرنی چاہیے۔ لیکن شمائلہ میں آپ کو بتاؤں جو پانی کا ایشو ہے نا، یہ بہت سنگین مسئلہ دن بدن بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں جرنلزم میں آئے ہوئے تقریباً 40 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے امین حفیظ صاحب کو۔ 20 سال پہلے ہم نے اپنے پولیٹیکل قائدین اور جو ایکسپرٹس ہیں آبی معاملات کے حوالے سے 20 سال قبل ہم سنتے آ رہے تھے کہ 2022 میں پاکستان میں پانی کا اتنا سنگین مسئلہ بن جائے گا کہ جگہ جہاں میٹھا پینے کا جو پانی ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو واسا کے ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں زیر زمین پانی ہر سال 2 سے 3 فٹ نیچے جا رہا ہے، زمین سے۔ اور اس وقت لاہور جیسے جو زندہ دلوں کا شہر ہے، ہریالی اس میں اتنی زیادہ ہے، سب کچھ ہے، ندی نالے بھی ہیں، BRB نہر بھی ہے، چھوٹی موٹی نہریں بھی ہیں، دریا بھی اسی پنجاب کے سینے سے گزر کے آگے جا رہے ہیں، اور حالت یہاں پر یہ ہے کہ گھر میں جہاں 40 سے 50 فٹ گہرا بور کریں تو پانی پینے والا آتا تھا، اب 200 فٹ پر بھی پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ واسا والے جو نیا بور کر رہے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ یہ 600 فٹ سے زیادہ 800 فٹ تک نیچے جا رہے ہیں اور وہ پھر پانی مل رہا ہے۔ پانی کی اتنی بڑی قلت ہوگی ہے، اگر ہم نے منحص القوم اپنا اس میں جو ذمہ داری ہے وہ ہم نے پوری نہ کی تو یہ یاد رکھیں پینے کا ایک ایک بوند پانی آج ہم ضائع کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے ہم عذاب بنا رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ جو آبی جو ڈیمز ہیں یہ نہ بنائے اور برساتی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اگر ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے انڈر گراؤنڈ جو اب واسا والے مختلف شہروں میں یہ انڈر گراؤنڈ ٹینک بنا رہے ہیں کہ بارش کا پانی آئے وہ ضائع نہ ہو، وہ سٹوریج ہو جائے اور بعد میں اس کو اسی باغ اور گردن علاقے میں استعمال کیا جائے۔ بڑی چھوٹی بات میں بتا رہا ہوں، لیکن پانی کا مسئلہ اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں دیکھیں پانی اب وہ میٹھا بہت کم رہ گیا۔ جی بالکل، انہوں نے گاڑیوں کی بات کی ہے، لیکن بھائی گاڑیاں دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بعد جو گراج دھویا جاتا ہے نا اور وائپر کے ساتھ وہ بھی ضروری ہوتا ہے، گاڑی کے بعد گراج بھی دھونا چاہیے۔ یہ اگر ہم گراج اور گاڑی دھونے سے اعتراض کر لیں کچھ دنوں کے لیے تو یہ بھی آئندہ نسلوں کی خدمت ہوگی۔ بالکل، اسی وجہ سے پانی کی کمی جو ہے نا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اسی لیے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ درخت لگائیں، درخت لگائیں گے تو آلودگی کم ہوگی اور پانی کی اپنی سطح بھی برقرار رہے گی۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، سرکاری ملازمین جن کے ذمہ حکومت کی پالیسی کا نفاذ ہے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ لوگ حکومت پر یہ الزام نہ لگا سکیں کہ وہ جو کہتی ہے کرتی نہیں۔ یہ آپ ہی ہیں جو عوام کو حکومت کے ارادوں کے خلوص کا یقین دلا سکتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ رضی دادا جہاں پانی کی کمی کی بات کر رہے تھے، اب اگر بات کریں ہم اس سے ہٹ کے پاکستان کے علاوہ
کہ اسرائیل کے مظالم جو ہیں نا فلسطین پر بڑھتے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا معاہدہ ہو گیا تھا جنگ بندی کا، اس کی مخالفت، وہ تو ان کا معاہدہ تو ہونے کے باوجود جو ہے نا ان کے مظالم ختم نہیں ہوئے، اور اس پر بھی ہمیشہ کی طرح پاکستان نے انٹرنیشنل فورم پہ سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے۔ بالکل، منیر اکرم صاحب جو ہیں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ کے اندر، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے بڑی مؤثر طریقے سے دنیا کی توجہ دلائی ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ اسرائیل کے مظالم نہیں ہیں، یہ اسرائیل کی بدماشی ہے کہ وہ کسی بھی غنڈہ گردی ہے، وہ کسی بھی عالمی معاہدے کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ معاہدے کے اوپر دستخط کرتا ہے اور امریکہ اس کا گارنٹر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب اس پہ عمل درآمد کا وقت آتا ہے تو پھر وہ اس معاہدے کی فلاؤٹنگ کرتے ہوئے، وائلیشن کرتے ہوئے وہاں پہ مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو انہوں نے پچھلے 2 دنوں کے اندر جو وہاں پہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہے، اور جنوبی لبنان کے اندر انہوں نے گولہ باری کی ہے وہاں پہ سویلین آبادیوں کے اوپر، میرا مطلب ہے کہ امریکہ جو کہ گارنٹر تھا اس معاہدے کا، بجائے اس کے کہ وہ اسرائیل کو اس پہ متنبع کرے یا اس کو کہے کہ بھائی یہ آپ نہ کریں، اس کی بجائے اس کے صدر کا بیان آتا ہے کہ یہ جلدی سے فلسطینی جو ہیں وہ باقی قیدیوں کو بھی رہا کریں، ورنہ اس سے زیادہ ان کے اوپر جہنم توڑی جائے گی۔ اسی لیے تو پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ ہاں، میرا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا زیادتی ہو رہی ہے، یعنی دنیا کسی لاجک، کسی اصول، کسی قانون کے مطابق چلائے جانے یا چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس پوری صورتحال کے اندر۔ تو فلسطینی بیچارے جائیں تو کہاں جائیں، کس کے سامنے اپنا فریاد کریں؟ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے اور اس کے معاہدے کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ نسلیں ختم کرنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے 150 بچے پچھلے 150 افراد پچھلے 2 دنوں کے اندر شہید کیے گئے ہیں وہاں پر اندھا دھند گولہ باری کے ذریعے، ان میں 80% خواتین اور بچے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ ٹارگٹ اگلی نسل کو کیا جا رہا ہے، اگلی نسل کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی دیگر اقوام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ 5 قوموں کے پاس جو ہے وہ ویٹو کا رائٹ ہے، اس کا مطلب ہے 5 قوتیں موجود ہیں۔ چلیے یورپ جو ہے یا جاپان جو ہے وہ تو امریکہ کے دم چھلے ہیں جو اس وقت اسرائیل کا سرپرست بنا ہوا ہے، لیکن روس اور چائنا تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان سے گزارش کی جا سکتی ہے۔ انسانیت کے ناطے ہی صحیح، ضروری تو نہیں کہ ہر فورم پہ ہم ہی سب سے پہلے آواز اٹھائیں، ہم اٹھاتے رہے ہیں، اب بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن جیسے رضی دادا نے کہا کہ باقی سب مل کر بھی اس پہ آواز اٹھائیں۔ ظلم اور زیادتی انسانیت تو ہے نا، انسانیت کے ناطے مسلم امہ دیکھیں کتنی بڑی ہے، کتنے بڑے دنیا میں مسلمانوں کے ممالک ہیں، ان کی کتنی بڑی افواج ہیں، کتنا بڑی طاقت ہے، اور مطلب بات یہ ہے کہ ایک پارٹی ایگریمنٹ کرتی ہے، وہ ایگریمنٹ توڑ دیتی ہے، جب چاہے وہ انسانیت کا کلا کما کری جا رہی ہے، جب چاہے وہ فلسطینیوں پر آگ کے گولے برسا کے، مطلب 80-85% جو غزہ ہے وہ ملبہ بن چکا ہے۔ بالکل صحیح۔ شہادتوں کی تعداد دیکھیں تو وہ کہاں تک چلی گئی ہے، زخمیوں کی تعداد دیکھیں تو وہ اب گنتی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ اتنے زیادہ زخمی۔ خوراک پہنچانے کی بات کی جاتی ہے تو ظلم کی وہ جو کہتے ہیں دہشت گردی کی انتہا یہ ہے کہ غنڈہ گردی بھی چھوٹا لفظ کہہ لوں، میں کہتا ہوں ایسی انسانیت کے خلاف ایسا ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے۔ ایک تو اب گولے مار کے بندے مارے ہیں، اب زخمی کر رہے ہیں، پھر جو زندہ ہیں ان کے منہ سے نوالا بھی چھین رہے ہیں۔ مطلب اب کون لوگ ہیں یار، صرف اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ غزہ پہ قبضہ کر لیں، غزہ کی مغربی پٹی ساری آپ وہاں پر عیاشی کا ایک اڈا بنانا چاہتے ہیں یورپ اور امریکہ، اور وہ پیچھے بیٹھا ہوا امریکہ بہادر۔ کیا بات ہے یار، مطلب امریکہ بہادر پیچھے نہ بیٹھا ہو تو حوصلے کیسے بڑھے؟ اس حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ ایک پرانی اولڈ فائلز جو ہیں نا، وہ جان ایف کینیڈی جو امریکہ کے صدر قتل ہوئے تھے، جے ایف کے، ان کی فائلز جو ہیں وہ پچھلے دنوں امریکہ میں جاری کر دی گئی، پبلک کر دی گئی۔ نارملی وہاں پہ 20 سال کے بعد جو ہے وہ دستاویز کو پبلک کر دیا جاتا ہے، لیکن جے ایف کے کی نہیں کی گئی تھی، وہ اب کی گئی۔ تو اس کے اندر اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ کو
ان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ مل کر قتل کیا، اور انہوں نے، ان کے علم میں تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد یہ کرنے جا رہی ہے، انہوں نے بجائے اس کو روکنے کے اس کو نظر انداز کیا. صحیح. اس پہ اس کو مطلب کاؤنٹر انٹیلیجنس یا کاؤنٹر ٹیررزم کے تحت اس کو روکنا چاہیے تھا نا، روکنا چاہیے کیونکہ وہ ایک ملک کا ذمہ دار ادارہ ہیں اور ان کے ملک کے صدر کو قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے جو ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ نہ صرف کہ ان کو روکا نہیں بلکہ اس کے اندر فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کیا. اور وہ جے ایف کے کا قصور کیا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل جو وہاں پہ کر رہا ہے یہ نسلوں تک امن نہیں آئے گا یہاں پہ، اس لیے ہمیں اسرائیل کو ڈسکرج کرنا چاہیے. جس طرح اس وقت تو اسرائیل اتنا سا تھا، منا سا نا، تو اسی وقت اس نے کہا، اور جس نے اس طرح کی بات کی، آپ دیکھیں جے ایف کے اور اس کے پورے خاندان کو، اس کی پوری نسلوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا. وہ خوبصورت ترین اور امیر ترین صدر رہا ہے امریکہ کا. اور میرا مطلب ہے کہ امریکہ کا جیکولین جو ان کی وائف تھیں، جے ایف کینیڈی، جی جیکولین کینیڈی جو تھی، جو ان کی وائف تھی. اچھا وزیر اعظم آپ ان کی بات کر رہے ہیں. جی انہوں نے جب پی آئی اے پہ ٹریول کیا تھا نیو یارک سے لندن تک، تو اس وقت وہ انٹرنیشنل نیوز بنی تھی کہ جیکولین نے پی آئی اے کے اوپر ٹریول کیا ہے. اور وہ تصویر بھی ایک ہمیں تاریخ میں مل جاتی ہے کہ وہ جو کیپٹن ہے اس پی آئی اے کے جہاز کا، اس فلائٹ کے، ان کے ساتھ انہوں نے پوز کیا ہے اور کھڑے ہو کے، میرا مطلب ہے کہ وہ تصویر کھنچوائی ہے. ہماری فلائٹ ڈائریکٹلی جے ایف کے جاتی تھی نا؟ جے ایف کے نہیں، لندن میں رکتی تھی. ہاں یہاں ان کا صرف وہاں پہ سٹاپ اوور ہوتا ہے. ہاں سٹاپ اوور لے کے جاتی تھی. تو میرا مطلب ہے کہ وہ، میں ان جیکولین کینیڈی کے ہسبینڈ جے ایف کینیڈی کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو صرف اس امر کی سزا دی گئی کہ انہوں نے فلسطینیوں کے لیے انصاف کی بات کی تھی، ان کو نہ مارنے کی بات کی تھی، تو ان کو عبرت کا نشان. تو ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی اپنی جو عوام ہے، وہ امریکہ کی ہو یا یورپ کی ہو، وہ تو احتجاج کرتے نظر آتے ہیں ہمیں سڑکوں پہ کہ ان پہ ظلم نہ ہو. حکمران چپ ہیں. اوسلو میں جو ہوا ہے بہت بڑا احتجاج ہوا ہے. خواتین نے وہ مطلب کہ وہ گڑیاں اٹھا رکھی ہیں اور وہ خون سے رنگی ہوئی ہیں، اور وہ مطلب کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. عوام کو احساس ہے سوائے حکمرانوں کے. پاکستان نے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. سلامتی کونسل میں بھی یہ باقاعدہ دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی بربریت کے خلاف فوری طور پہ ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور سلامتی کونسل اس بات کو یقین بنائے، اور دنیا اقوام عالم جو ہے وہ غزہ کے اوپر جو بمباری ہے ختم کریں. یہاں تک اب دیکھیں یہ جو مطلب اسرائیلی وزیر دفاع، اب ان کے ذرا انداز دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کا کچھ حصہ شامل کر دیا جائے اسرائیل میں. مطلب بڑھتے جا رہے ہیں. پورا اسرائیل پہلے غزہ کے اوپر قائم ہے، پورا یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اگر فوری طور پہ یہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا، اگر اس پر عمل درآمد امریکہ نے، اب تو لوگ ڈائریکٹ سمجھ آ گئی ہے نا کہ اصل بندہ کون ہے، کنگ میکر کون ہے، کہ اگر یہ فوری طور پر اسرائیل کو امریکہ نے نہ روکا، جنگ بندی نہ ہوئی، غزہ سے اسرائیلی افواج وہاں سے واپس نہ گئی، اور یہ امن قائم نہ ہوا، تو یہ جو جون میں پھر سعودی عرب اور فرانس میں یہ مشترکہ ان کی صدارت میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، پھر اس جون تک بھی کوئی مثبت جو اس بارے میں ایک پیش رفت ہے وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. پاکستان میں جہاں حکومت کی سطح پہ اتنا بڑا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، آپ دیکھیں مختلف تنظیموں نے، جماعت اسلامی پورے چاروں صوبوں میں ان کا احتجاج انہوں نے کیا، امریکن کونسلیٹ کے آگے انہوں نے احتجاج کیا، یادداشت پیش کی، اور پتلے جو جلائے، جو بھی کیا، پورے بینر اور صوبوں کتبے میں اٹھا بھی، رکھے. اور تقریباً 128 شہروں کے اندر انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے. لیکن آج میں ایک بڑے اہم ہمارے تبصرہ نگار ہیں، ان کا میں تبصرہ پڑھ رہا تھا کہ یہ جو اسرائیل کے خلاف جو ڈپلومیٹک اگریشن ہے، اس کو اگر لیڈ کرنے کی صلاحیت کسی شخصیت یا کسی ملک میں ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے، اور اس کے لیڈر محمد بن سلمان ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب تک ایم بی ایس جو ہیں وہ غزہ والے پیس انیشیٹو کو فرنٹ سے لیڈ نہیں کریں گے، اس وقت تک فلسطین کے اندر امن کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یوکرین اور روس کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کو سعودی عرب نے ہوسٹ کیا ہے،
اور وہ تو آخری وقت میں روس برادر جو تھے وہ بیک آؤٹ کر گئے، ورنہ تو وہاں پہ تقریباً جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا. لیکن اسرائیل کے فلسطین کے اندر امن تبھی ہو سکتا ہے، یا اسرائیل کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا روک تبھی ڈالی جا سکتی ہے اگر ایم بی ایس جو ہیں وہ اس کو کریں. لیکن اس موقع پہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ اقوام متحدہ میں جائیں، جی وہ او آئی سی کی کانفرنس میں جائیں، وہ ویسے بھی کسی دورے پہ جائیں، وہ ایس سی او پہ جائیں، مطلب کہ جہاں پہ بھی ان کی تقریر ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے دوران، وہاں پہ درجنوں مرتبہ انہوں نے نہ صرف کہ فلسطین کے اوپر ہونے والے ظلم پہ آواز اٹھائی ہے، اس کی کنڈیمنیشن کی ہے، اقوام عالم پہ زور دیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے جتنے مسلم حکمران ہیں ان میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی غنیمت ہے، کیونکہ باقیوں کی طرف سے تو یہ بھی نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں ساڈے کولوں نہ ہی سمجھو. رضی دادا اور باقی امین حفیظ میرا خیال ہے جو آج بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں ان کے جو ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں پہ، یہ بھی کریڈٹ جو ہے میرا خیال ہے ہماری فورسز کو جاتا ہے. اگر جب بھارت نے ہم پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، ان کا طیارے نہ مار گراتے، تو شاید یہ والی حالت وہ جو فلسطین کی فورسز جو ہیں وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے، تو ایسا ہو رہا ہے نا. ہمارا آج یہ جو میسج آ رہا ہے جو ہم سب سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ لوگ بھی اس پہ بات کریں، تو کس لیے کر رہے ہیں؟ فورسز تو خیر فورس کا سوال نہیں، ہماری فورسز اتنی سٹرونگ ہیں. وہ تو اسرائیل نے ان کو پاسپورٹ نہیں دیا فلسطین کا کبھی بننے دیا. فلسطین اتھارٹی کے پاس کوئی اتھارٹی ہی نہیں دی گئی کہ وہ پاسپورٹ کا اجرا کر سکے، شناختی کارڈ بنا سکے. اسرائیل تو وہ جو سن آف سوائلز ہیں ان کو اس خطے کا باشندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. گزشتہ دنوں فلسطین کے ایک نمائندہ جو ہیں جو کہ ایران اور یہ عرب پینسولا کے اندر اور پاکستان کے اندر اس فلسطین کے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک افطاری کرنے کا موقع ہوا. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے اپنا پاسپورٹ تو دکھائیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو فلسطین کا پاسپورٹ جاری کرنے کا نہیں ہے، اجازت ہمیں ہی نہیں ہے. وہ اردن کے پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہے تھے بیچارے. تو فلسطینیوں کا یہی تو رونا ہے کہ نہ اپنی شناخت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی شناختی کارڈ بننے دیتا ہے اسرائیل، نہ ان کا کوئی پاسپورٹ بننے دیتا ہے، ان کی کوئی شہریت ہی نہیں ہے. وہ جس ملک میں وہ مصر میں جائیں، وہ اردن میں جائیں، وہ لیبنان میں جائیں، وہاں کے ملک کا وہ پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں، عارضی انہیں دے دیا جاتا ہے کہ وہ ٹریول کر سکے دنیا میں. لیکن وہ ان کو فلسطین کا پاسپورٹ نہیں ملتا. فلسطین کا پاسپورٹ تو شاید وہ جو وہاں پہ محمود عباس صاحب بڑی زیادتی ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک بدماشی ہے نا جس کے اوپر اقوام عالم کو آپ نے کتنے معاہدے پہچان ختم کر رہے ہیں. کیمپ ڈیوڈ آپ نے معاہدہ کروایا اس کے اوپر، آپ نے جناب شرم الشیخ کا معاہدہ کروایا. فلسطینیوں نے ہر دفعہ گیو اپ کیا کہ چلیں اب امن ہو جائے گا، اب امن ہو جائے گا. لیکن ان تمام معاہدوں کے باوجود بھی کوئی امن نہیں آیا فلسطین کے اندر. دیکھیں جی، جب تک یہ خود مختار فلسطین اس وقت تک نہیں آگے بڑھ سکتا جب تک یہ 1967 کی جو سچویشن ہے، بارڈر سچویشن ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ بڑا سنجیدہ اور اہم مسئلہ ہے جس میں اقوام عالم کو پاکستان کے پرائم منسٹر کا اس کے ساتھ شولڈر بائی شولڈر ملانا پڑے گا اور آگے بڑھ کے اقوام متحدہ پر زور ڈالنا ہوگا اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے تھرو امریکہ پر پریشر بلڈ کرنا پڑے گا کہ وہ فلسطینیوں کی جان چھوڑیں، واپس جائیں. اور یہ جو انہوں نے ایک پلان سوچ رکھا ہے کہ غزہ کی پٹی، مغربی کنارہ، یہ سارا حصہ ان کا ہے اور وہ یہاں پر اپنے بیچ بنائیں گے. وہ تو بہت آگے کے بھی پلان کر کے بیٹھے ہیں، لیبیا یا کہیں آگے کے بھی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت خطرناک حد تک آگے بڑھتی جا رہی ہیں، جو مطلب تیسری جس کو کہہ دیں عالمی جنگ کی طرف ویسے یہ اشارے مل رہے ہیں. امین حفیظ، یہ آپ کو کوئی انڈین فلم کا پلاٹ نہیں لگتا کہ وہاں پہ وہ جو ہوتی جھونپڑ پٹی جو ہے ممبئی کی، اس کے اندر وہ تباہی کرتے ہیں، لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں، پیچھے ایک سیٹ ہوتا ہے جس نے وہ جگہ خالی کروانی ہوتی ہے اور اس پہ پلازا بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو مجھے کوئی اس طرح کا پلان لگتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا کوئی پلان ہے؟ مطلب مجھے تو یہی پلان لگ رہا ہے کہ کوئی انڈیا کی فلم چل رہی ہے میرے سامنے انڈر ورلڈ کی، جو نارملی ان کی انڈر ورلڈ کی، اور آپ نے انڈر ورلڈ فائنانسڈ مووی انڈر ورلڈ کے اوپر ہی بنائی جاتی ہے نا. اور آپ نے صحیح کہا کہ جس ملک کی افواج طاقتور نہیں ہوتی، جو اپنی طاقت اور قابلیت کا لوہا دنیا کے سامنے نہیں منواتی اور جن کے اپنے بارڈر کمزور ہوتے ہیں،
تو پھر دنیا ان پر دوڑتی ہے. اس لیے ہمارے سپاہ سالار جناب آصم منیر صاحب یہی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ پاک فوج اور اس کی طاقت اور اس کا ملکی دفاع کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اگر یہ دیکھنے ہیں تو پھر ادھر دیکھو جہاں اتنا برا حال ہے کہ لوگوں کے اوپر ساری دنیا چڑھی ہوئی ہے اور یہ پاکستان کا حصہ ہے. تبھی میں نے کہا ہے کہ جس طرح سے آج ہم کھل کے بات کر رہے ہیں ہمارا سارا کریڈٹ جو ہے ہماری فورسز کو جاتا ہے اور ہماری پوری عوام کا اعتماد اپنی فورسز پہ ہے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہوگا. ویلکم بیک. رضی دادا جی ہم نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں. ڈیڈ لائن بڑی قریب ہے. کیا خیال ہے ان کو عزت سے چلے جانا چاہیے یا ہم پھر نکالنا پڑے گا؟ چاہیے تو بہت کچھ، لیکن میں ایک سازش سمجھنے میں کامیاب ہوا ہوں. آج غور کر رہا تھا میں 21 فروری کو افغانستان نے پاکستان کی جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کی. ٹھیک ہے. اور زیرو لائن جو ہوتی ہے اس سے فاصلہ ہوتا ہے بہت زیادہ زیرو لائن سے. ٹھیک ہے. زیرو لائن کے پاس تعمیرات شروع کر دی. پاکستان نے معاہدے کے تحت جو دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے ان کی توجہ دلائی کہ آپ کو پہلے یہ ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے کہ آپ غیر قانونی حرکت کریں. انٹرنیشنل بارڈر پر ایک حد تک آپ تعمیرات نہیں کر سکتے. کچھ بھی کرنے پیش کی اطلاع دینی. اس کی بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ کال کرتے، انہوں نے ٹک ٹاکرز کا ایک گروپ ادھر بھیج دیا جو بارڈر پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو گالم گلوچ کرتے، اس کی ٹک ٹاک بناتے اور اپلوڈ کر دیتے. ٹھیک ہے. ایک دن تو انہوں نے فائرنگ بھی کر دی. اچھا افغانستان میں ویسے ہر طرح کی سختیاں ہیں، یہ والی نہیں ہے؟ ٹک ٹاکرز کو وہاں بلانا، وہاں پہ الاؤ ہے ساری. وہ ٹک ٹاکرز جو تھے انہوں نے گالم گلوچ سے جب بات آگے بڑھی تو پھر ادھر سے بھی جواب دینا پڑا، اور ادھر سے جواب دینا پڑا تو پھر مطلب کابل میں نماز جنازہ پڑھنے کی لائنیں لگ گئیں. ٹھیک ہے. اور لیکن آپ ان کی مطلب میرے لیے پریشانی کی بات تھی کہ یار یہ لاجک کیا بنتا ہے. تو آج مجھے وہ سمجھ آیا کہ جب پاکستان نے جب جیسے ہی ڈیڈ لائن دی اب وہ کس طرح افغانوں کو واپس جانے سے روکیں. انہوں نے بارڈر ہی بند کر دی. انہوں نے اس کا ایشو بنا کے جیسے ہی پاکستان نے ادھر سے جواب دیا انہوں نے بارڈر بند کر دیا. اب ان کے جرگے آئیں اور وہ بات چیت کریں، وہ کہیں کہ جناب ٹرکوں کی آمد و رفت کھول لیں، لوگوں کی آمد و رفت ہم نہیں کھولیں گے. پیسہ ملتا ہے نا. اچھا پاکستان نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان کے اپنے یہ جو جانے والے لوگ ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہوا. ٹھیک ہے. انہوں نے اس ڈیجیٹل سسٹم کو اس کے کمپیوٹرز کو ٹارگٹ کر کے فائرنگ کی. اور پرسوں سے اگرچہ یہ بارڈر کھولنے کا معاہدہ ہو گیا ہوا ہے اور معاہدہ کیا ہونا ہے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوئی ہے اور ٹرک آئی جائی جا رہے ہیں، لوگ آ جا نہیں پا رہے کیونکہ وہ نظام بحال ہو تو پھر لوگوں کی ڈیٹا انٹری ہو تو پھر لوگ جائیں. تو آج ہم نے سنا تھا کہ تھوڑی مقدار کے لیے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے جائیں گے بھی اور پاکستان آئیں گے بھی کیونکہ آخرکار وہ 2 دن کی تاخیر کے ساتھ ہم نے نظام لگا لیا ہے. لیکن بارڈر بند اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ بھائی جان جن کے پاس افغان کارڈ ہے وہ اب واپس چلے جائیں. یہ تقریباً 14 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. یہ 14 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. یہ بھی چلے جائیں تو پاکستان کی معیشت کو کافی ریلیف مل سکتا ہے. وہاں پہ جائیں، وہاں سے پاسپورٹ دنیا کے اندر اگر کوئی ملک کسی ملک میں سب سے زیادہ ویزے جاری کرتا ہے تو وہ پاکستان ہے جو افغانستان کے اندر بھائی کابل کے اندر سٹیڈیم وہاں پہ جو فٹ بال سٹیڈیم ہے اس کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے ایمبیسی کابل کے اندر پاکستان کی کہ کڑیوں منڈیوں آ جاؤ ہیں ویزے لے آ جاؤ.
اور ان کو جناب ویزے جاری ہوتے ہیں. ہم آپ کو مفت ویزا جاری کرتے ہیں بغیر کسی رد و قضا کے یا پیشگی شرائط کے کہ آپ ویزا لیں, آئیں, آپ یہاں پہ مزدوری کریں, کام کریں, کاروبار کریں, اپنا سٹیٹس کلیئر کر کے آ جائیں. یعنی بدماشی آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں بھی رہیں گے, آپ کو گالی بھی دیں گے, ہر سٹریٹ کرائم کے اندر بھی ملوث پائے جائیں گے, چوری ڈکیتی کے اندر آپ کو زبردستی ہے کیا؟ ملوث نظر آئیں گے, اور بنو کینٹ میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں بھی ہم بم چلائیں گے, اس میں ملوث بھی اور ہوں گے. جب ان کی ڈیڈ باڈی مطلب ہماری طویل میں ہے پھر آپ ڈیڈ باڈی بھی مانگنے آ جاتے ہیں. جی جی, ڈیڈ باڈیاں وصول کرنے سے پہلے انکار کریں گے, پھر وصول بھی کر لیں گے, ٹھیک ہے, گالی بھی آپ کو دیں گے. ٹھیک ہو گیا, کاروبار بھی یہاں پہ کریں گے, سینٹورس میں ڈپارٹمنٹل سٹور بھی کھولیں گے. تسی ساڈے نانکے لگدے ہو. ہاں جی, کی پتہ. اچھا, اب یہ سارا کچھ دیکھیے, جنہوں نے اس سرزمین کو اپنے نئی سرزمین کے طور پہ یا وطن کے طور پہ اڈاپٹ کرنا تھا, پاکستان کے نظام میں کتنا کو مشکل تھا کہ وہ یہاں کا شناختی کارڈ بنوا لیں, اور بنوائے ہیں. بالکل صحیح. جلدی ان میں سے لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگوں نے شناختی کارڈ بنوائے ہیں. یہ جو پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے اور ہر دوسرے ملک میں پاکستانی مختلف اقدامات میں پائے جاتے وہ ہیں, یہ والے پاکستانی وہ یہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے 2 نمبری سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوائے ہو. ایسے ہی. ٹھیک ہے نا یہ سر؟ تو شکر الحمدللہ کہ حکومت پاکستان نے نادرا کا اور پاسپورٹ کا ڈیجیٹلائز کر لیا سسٹم. اب جیسے ڈیجیٹلائز ہو گیا, آپ کی آئیز اور آپ کا تھم یہ آپ کا ڈیجیٹلائز ہو گیا, آپ کہیں بھی جاتے ہیں اب آپ کا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے. آپ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. ہاں, افغان مہاجرین کے بارے میں حکومت نے کچھ عرصہ پہلے 4 صوبوں سے ڈیٹا طلب کیا, تو پتہ چلا کہ 20 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں, اور ان میں سے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ افغان سٹیزن کارڈ اور دوسرا ان کو POR, یہ کارڈ ان کو جاری کیے گئے. اور اب یہ کہا گیا کہ جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ بھی ہے وہ اب آرام سے 31 مارچ تک پاکستان بدر ہو جائیں اور واپس افغانستان چلے جائیں, کیونکہ ادھر معاملات درست ہیں, کوئی جنگ بندی نہیں ہے. تورہم پرابلم انہوں نے بارڈر پہ کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سیدھا پدرا کر لیا جائے گا اور یہ سارے لوگ واپس جائیں گے. حکومت پاکستان نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو واپس جانے والے افغانی ہیں, غیر قانونی لوگ ہیں, یا جو جن کا یہاں سٹیٹس کلیئر نہیں ہے, وہ اپنے اپنے ملکوں میں جائیں. جانے والوں کا پورا ادب اور احترام کیا جائے گا, ان کی خوراک پانی کا بھی خیال رکھا جائے گا. لیکن اب ایک فیصلہ اٹل ہے کہ 31 مارچ تک آپ کو جانا ہے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر وہ پلان بھی ہمارے پاس, پلان بی بھی موجود ہے, جس پر سختی سے پاکستان کی افواج نے, پاکستان کی حکومت نے, 4 صوبوں نے اور خفیہ اداروں نے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا. 1979 جب یہ افغان مہاجرین آنا شروع ہوئے ہیں, تب سے لے کے 2024 تک, یہ کافی سال بن جاتے ہیں, کافی بن جاتے ہیں, ہے نا. 31 سال تو وہ ہو گئے, 21 سال وہ ہو گئے, اور 24 سال یہ ہو گئے, یہ تقریباً 45 سال ہو گئے. 45 سال کے بعد حکومت پاکستان نے اپنی پالیسی بدلی ہے کہ نہیں بھائی جان, اب آپ نے آنا ہے. دیر آئے درست آئے, 2 نسلیں پال لی ہم نے. 45 سال کے بعد ان کی 2 نسلیں پل کے جوان ہو اور گئی. ان کے اندر پاکستان سے محبت کا جذبہ کوئی نہیں ہے. میں ایک جگہ کوئی چائے احسان پینے مندی بیٹھا, نہیں, کوئی احسان مندی میں ابھی نہیں. یہ سرکاری ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, یہ میں بتا نہیں سکتا, ساری دنیا کو پتا ہے. میں ایک جگہ دودھ پتی, اوپر ملائی, اور چائے میں شکر ہے, یہ ایک خاص پورے پاکستان میں ایک اس پر بھی اداروں کو ذرا کڑی نگاہ رکھنی چاہیے. جی پہلے یہ لوگ کپڑے کی مارکیٹ میں آئے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. پہلے کپڑے کی مارکیٹ میں آئے, پھر رکشہ ٹیکسی کی مارکیٹ میں آئے, اس کے بعد یہ لوگوں کو قرض دینے کی مارکیٹ میں آئے. اس وقت یہ چائے پینے کے بہانے, میں کہتا ہوں وہ کون سا بازار ہے, کون سا شہر ہے, مین مارکیٹ, مین سڑک کے اوپر یہ لوگ چائے کا, میں کہتا ہوں جی لاکھوں روپیہ ماہانہ کرایہ پے کر رہے ہیں اور چائے بنا کے بیچ رہے ہیں. اور ان سے بات کر لو
ان کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے, ذرہ بھر محبت نہیں ہے. افغانستان میں سے زیادہ بجلی چوری کے اندر, گیس چوری کے اندر سب سے زیادہ یہ لوگ ملوث ہیں. جی مجھے تو وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ جب بنو کینٹ میں انہوں نے جو دہشت گردی کا واقعہ کیا اور اس میں جتنے دہشت گرد مارے گئے, وہ تعداد ان کی کتنی تھی, 16 دہشت گرد شمائلہ مارے گئے, جہنم حاصل کیے گئے, اور ان میں جب ان کا ڈیٹا لیا گیا ڈیڈ باڈیز کا, اکثریت ان میں افغانیوں کی تھی. اچھا دیکھیے افغانستان میں ایک بات, اور ان کی پلاننگ بھی افغانستان میں ہوئی. 2 رویے, ٹھیک ہے, شام کے لوگ مہاجر بن کے ترکی میں گئے, ترکی والوں نے انہیں پناہ دی, ترکی کے مقامی سطح کے اوپر مہاجرین کے خلاف جذبات پیدا ہوئے, ٹھیک ہے. جب شام میں امن آیا ہے الشرا صاحب کی حکومت کے بعد, وہ شامی واپس آئے اور انہوں نے ترکی کا شکریہ ادا کیا, ترکی کی حکومت کا شکریہ ادا کیا, اور پیغامات سوشل میڈیا کے اوپر ڈالے کہ اپنے لوگوں کو تنگ کر کے ترکی نے جس طرح ہمیں پناہ دی ہے, ہم اس کے شکر گزار ہیں. تھینک یو کہنا چاہیے نا, تھینک یو کہا, اور انہوں نے, اور یہ الٹا ہمارے گلے پر. سر یہ 14 اگست کے فنکشنوں میں نہیں آتے, سنیں شمائلہ ایک منٹ, 14 اگست کے فنکشنوں میں نہیں آتے, 23 مارچ کی تقریبات میں نہیں جاتے, پاکستان کا قومی ترانہ جہاں مطلب ہے کہ احترام کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہوتے. یار کون لوگ ہیں, جب نہیں کرتے پاکستان کو, تو یہ وہی لوگ ہیں نا. امین صاحب اب آپ اندازہ کریے کہ ہم نے انہیں پناہ دی. اچھا یہ کیا کرتے تھے, یہاں پہ مہاجر بن کے آتے تھے, یہ ہماری مارکیٹوں میں سے خریدتے تھے, کوئی بندوق شندوق خریدی نا, کوئی سارا منشیات وہیں سے نہیں, سنیں تو صحیح, منشیات لے کے آئے, اس کی بندوق خرید کے لے گئی کہ ہم جہاد کرے گا وہاں پہ, ٹھیک ہے. اچھا وہ بندوق جا کے امریکن کو بیچی یہ کہہ کے کہ یہ پاکستان نے ہمیں دیا آپ سے لڑنے کے لیے. امریکن کہیں کہ ہیں ادھر پاکستان ہمارے ساتھ فرنٹ لائن اتحادی ہے, ادھر ان کو اسلحہ دے رہا ہے. اچھا امریکہ کو وفد آیا ہوا ہے افغانستان میں وہی عرض کر رہا ہوں, امریکہ سے بھی اس بات کے پیسے لیے, اور یہ 2008 سے سلسلہ جاری تھا. ٹرمپ نہ آتا تو ہمیں کہاں سے پتا چلنا تھا. اچھا 2008 سے یہ سلسلہ جاری تھا. ہم سوچتے تھے یار یہ ہم نے امریکن کے لیے اتنی خدمات سر انجام دی ہیں, ان کو رستہ دیا ہے, ٹول ٹیکس تک نہیں دیا ان سے, تو یہ امریکن ہمارے خلاف کیوں ہیں, یہ بتاتے تھے افغانیوں نے وہاں. اب جب پورا ڈیلیگیشن پہنچا ہے امریکہ کا, انہوں نے 3 مطالبات رکھے. انہوں نے کہا یہ ہمارے بندے رہا کرو. انہوں نے ان کی فلائٹ نہیں اڑی واشنگٹن سے, ادھر بندے رہا کر کے تو انہوں نے ایئرپورٹ پہنچا دیے کہ اپنے بندے لے جائیے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ جناب جتنا اسلحہ ہے آپ کے پاس وہ ہمارا سارا واپس کریں گے آپ. انہوں نے کہا بھائی باپ جو مرضی آپ کر لیں. اب امریکہ جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم آپ سے بائی بیک کر لیتے ہیں, ہمارا اسلحہ ہے ہمیں آپ واپس بھیج دیجئے, کیونکہ ان کی 1 کروڑ والی ہم بھی گاڑی جو ہے, ایک بلکہ 3-3.5 کروڑ کی ان کی ایک گاڑی ہے جو کہ مطلب کہ وہ بلٹ پروف وغیرہ ہوتی ہے جس میں فوجی موو کرتے ہیں, وہ 8-9 کروڑ کی ہے, وہ آپ کو پشاور میں 7-8 لاکھ کی مل رہی ہے. انہوں نے کہا یار تم نے اتنے کی بیچنی ہے تو ہمیں واپس بیچ دیں, ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کہا جی سارا کچھ بیچ دیں گے. میں نے وہاں پہ کابل میں کسی سے پوچھوایا, میں نے کہا کیوں بیچ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی گولیاں تو ختم ہو گئی ہیں تو اب بندوق کا کیا کرنا ہے. اچھا وہ ایک محاورہ یاد ہے آپ کو, چوران دے کپڑے ڈانگا. اچھا آپ اندازہ, اگلی بات انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو کابل کی ایئرپورٹ ہے, بگرام ایئرپورٹ, یہ آپ ہمیں واپس کریں اور یہاں پہ 5000 امریکن رہیں گے فوجی, ٹھیک ہے. آپ اندازہ کریں کہ افغانیوں کے 2 گروپوں کے اندر لڑائی ہو گئی ہے اس بات کے اوپر کہ بگرام کا کرایہ امریکن سے کون لے گا. اور انہوں نے ایک شرط رکھی ہے صرف کہ جو $40 ملین پر ویک, یہ ذہن میں رکھیے 2 ارب 8 کروڑ ڈالر بنتے ہیں سال کے, $40 ملین یعنی $4 کروڑ پر ہفتہ, فی ہفتہ جو آپ ہمیں خیرات دے رہے تھے وہ بحال کر دیجئے. وہ ٹرمپ صاحب نے معطل کر دیا. انہوں نے واحد شرط یہ رکھی ہے, ٹھیک ہے. آپ ان کی 2 نمبر ہی دیکھیں. ہم جناب افغان باقی کو سار باقی کا نعرہ لگاتے رہے, یہ ہماری شکایتیں لگاتے رہے امریکہ کو, مطلب ہم سے ہمارے پاس رہ کے ہمارے گھر کھاتے ہوئے ہمیں گھورتے رہے, اور ہمارے گھر میں چوری کے لیے
चोर को हदायत देते रहे, सहूलतकारी करते रहे। यार आप अंदाजा करें गुस्सा कितना लेकिन चढ़ता है जी बंदे। हमारी तरफ से और हमारी फोर्सेस की तरफ से बड़ा सख्त मैसेज जा चुका है रजी दादा, जिसकी बात हम प्रोग्राम में करते रहते एक हैं। बात मैं और कर दूं, जी कर लें। ये लास्ट क्रेडिट सेकंड्स। जो है, ये क्रेडिट हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को जाता जी, है मैं वही कि कहने लगी उन्होंने थी। 1979 के बाद पहली मर्तबा ये पॉलिसी बदली है और हमें इनका असल चेहरा दिखाया है कि ये लोग क्या है। और स्मगलिंग भी रोकी है। जी हाँ, काफी हद तक इनको और कंट्रोल डेडलाइन किया। बना दी, और बस। अगर आपका पीर जो है वो कहते हैं ना डंडा है, तो आप या तो यहाँ से चले जाएं या फिर तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपको माफी नहीं मिलने वाली। डंडा हमारे तो प्रोग्राम फिर- का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। बार वक्त